अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता क्लास में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ बात हो रही थी और आज जो उनकी जो दलाइल थे जो उन्होंने अपने वालिद साहब को दिए और जो जमहूर को दिए और आवाम को दिए और आज उस पर यानी बात करनी है जो उन्होंने बादशाह वक़्त को इस्लाम की दावत दी, उनके साथ जो मुनाज़रा किया और बादशाह वक़्त को दावत देते वक़्त आपकी दावत का उसलूब क्या था? तो अब देखें कि अभी अवाम और जमहूर यानी कि मशवरे कर ही रहे थे कि ये बात बादशाह तक पहुंची और उस वक़्त इराक़ के बादशाह का लक़ब नमरूद होता और ये रियाया के सिर्फ़ बादशाह ही नहीं थे, बल्कि खुद को उनका रब और मालिक मानते और रियाया भी बाकी माबूदों की तरह उनको अपना खुदा मानती और उसकी पुरसतिश करती जिस तरह बाकी देवताओं की, बल्कि उनसे ज़्यादा अदब के साथ पेश आते। क्यों? क्योंकि वो इनको साहिब अकल और शऊर भी मानते और तख्त और ताज का मालिक भी मानते। अच्छा, जब नमरूद को ये पता चला तो आपे से बाहर हुआ और सोचने लगा कि इस पैगंबर की जो तबलीगी और दावती सरगर्मियाँ हैं, वो अगर इसी तरह जारी रहीं, तो जो मेरी मुमलिकत है वो उससे हाथ धोना पड़ेगा और इसी तरह बाप-दादा के मज़हब के साथ-साथ जो मेरी सल्तनत है, उसको तो ज़वाल आना ही आना है। तो किस्से का जो आगाज़ है, आगाज़ में ही उसका ख़ात्मा कर देना बेहतर है और उसने ये सोच के हुक्म दिया कि इब्राहीम को हमारे दरबार में हाज़िर करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमरूद के दरबार में पहुँचे, नमरूद ने गुफ्तगू शुरू की तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि तू बाप-दादा के दीन की मुखालफत किस लिए करता है? और मुझको रब मानने से तुझे क्या चीज़ माने है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं खुदाए वाहिद का परस्तार हूँ, उसके अलावा किसी को शरीक नहीं मानता। सारी कायनात और तमाम आलम उसकी मखलूक है और वही उन सब का खालिक और मालिक है। तो भी इस तरह एक इंसान है जिस तरह हम सब इंसान हैं। फिर तो किस तरह रब या खुदा हो सकता है और किस तरह ये गूंगे बहरे लकड़ी के बुत खुदा हो सकते हैं। मैं सही राह पर हूँ और तुम सब गलत राह पे हो, इसलिए मैं तबलीग हक को किस तरह छोड़ सकता हूँ और तुम्हारे बाप दादा के खुद सख्त दीन को कैसे इख्तियार करूँ। तो नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर मेरे अलावा तेरा रब कोई और है तो उसकी खूबी बयान करो जो मुझ में ना हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जिसके कब्जे में मौत और जिंदगी है, वही मौत देता है और वही जिंदगी बख्शता भी है। अब कम फहम नमरूद जो ज़िंदगी और मौत की जो हकीकत है उससे वो तो नाबल्द है। तो वो कहने लगा कि ज़िंदगी और मौत तो मेरे कब्ज़े में भी है और ये कह के उसने क्या किया, एक बेकसूर शख्स था, तो उससे मुतल्लिक जल्लाद से कहा कि इसकी गर्दन उतार दो और इसको मौत के घाट उतारो। जल्लाद ने फ़ौरन हुक्म की तामील की और एक कत्ल के सज़ा याफ़्ता मुजरिम को जेल से बुला के ये हुक्म दिया कि हमने तुम्हारी जान बख्शी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब वो मुतवज्जे हुआ और कहा, देखा मैं भी किस तरह ज़िंदगी और मौत देता हूँ, फिर तेरे खुदा की ख़ुसूसियत क्या रही? अब यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नमरूद या तो ज़िंदगी और मौत की असल हकीकत से नाबालिग है और या फिर ये जमहूर और अवाम रियाया को मुग़ालता देना चाहता है, ताकि वो असली फ़र्क को ना समझ सकें। हालाँकि ज़िंदगी बख्शना इसका नाम नहीं है, बल्कि नीत से हँस करने का नाम ज़िंदगी है और इसी तरह किसी को कत्ल या फांसी से बचाना मौत का मालिक होना नहीं है। मौत का मालिक तो वही है जो रूह इंसानी को उसके जिस्म से निकाल कर अपने कब्ज़े में कर लेता है। इसलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी पाते हैं और बहुत से कत्ल से बचे हुए ऐसे लोग हैं जो लुक़्मे अजल बन जाते हैं और कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। और अगर ऐसा हो सकता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करने वाला नमरूद जो है इसी तरह शरीर आराए सल्तनत ना होता। उसके ख़ानदान का पहला शख़्स आज भी उस ताज का मालिक नज़र आता। मगर नामालूम इराक़ की सल्तनत के कितने मुद्दई ज़ेरे ज़मीन दफ़न हो चुके हैं, अभी कितनों की बारी है। अब यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत का उसलूब क्या है?
تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس موقع پر زندگی اور موت کے باریک فلسفے پر اگر میں نے بحث شروع کی تو نمرود کا مقصد مکمل ہو جائے گا، اور وہ جمہور کو مغالطے میں ڈال کے اصل جو معاملہ ہے اس میں الجھا دے گا، اور اس طرح جو میرا نیک مقصد ہے وہ تو پورا نہیں ہوگا۔ تبلیغ حق کے سلسلے میں جو ہے سر محفل نمرود کو لاجواب کرنے کا جو موقع ہے وہ ہاتھ سے چلا جائے گا، اور ویسے بھی بحث مباحثہ مناظرہ وہ تو میرا اصل مقصد ہے ہی نہیں، بلکہ لوگوں کے دماغ اور دل میں اللہ رب العزت کا یقین پیدا کرنا میرا مقصد ہے۔ اس لیے انہوں نے اس دلیل کو نظر انداز کر کے سمجھانے کا ایک دوسرا رخ اختیار کیا، اور پھر اس کو ایسی دلیل پیش کی جس کا صبح و شام ہر شخص آنکھوں سے مشاہدہ کرتا اور بغیر کسی منطقی دلیل کے روز و شب کی زندگی میں سے دوچار ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ مانتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے، بس اگر تو بھی اسی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ اب یہ سن کے نمرود لاجواب ہو گیا، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر خدا کی حجت پوری ہوئی۔ اب نمرود اس دلیل سے مبہوت کیوں ہوا؟ اس کے مقابلے میں مغالطے کی گنجائش باقی نہیں رہی، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا حاصل کیا تھا کہ میں ایک ایسی ہستی کو خدا مانتا ہوں جس کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ساری کائنات اس کا سارا نظام اس نے بنایا، اور اس نے اس پورے نظام کو اپنی حکمت کے قانون سے ایسا مسخر کیا کہ اس کی کوئی شے نہ مقررہ وقت سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے اور نہ بعد میں۔ تو اس طرح پورے نظام میں سے صرف سورج کو اگر دیکھو تو عالم ارضی اس سے کس طرح فائدے حاصل کر رہا ہے، اللہ نے اس کے طلوع اور غروب کا ایک نظام مقرر کر دیا ہے، اگر سورج لاکھ بار بھی چاہے تو وہ اس نظام سے باہر نہیں نکل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس پہ قادر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی باغ خدائے تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور اس کو بے شک یہ قدرت ہے کہ وہ جو چاہے کر گزرے، لیکن وہ کرتا وہی ہے جو اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اب دیکھیں کہ نمرود کے لیے تو اب 3 صورتیں ہیں جواب دینے کی۔ یا تو وہ یہ کہے کہ مجھے سورج پہ پوری قوت حاصل ہے، میں نے یہ سارا نظام بنایا، مگر اس نے یہ جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ خود اس کا قائل نہیں تھا۔ یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے، اور سورج کی حرکت اس کے قبضے قدرت میں ہے، بلکہ وہ تو خود کو اپنی رعایا کا رب مانتا، بس اور کوئی صورت نہیں۔ اور دوسری جواب دینے کی صورت یہ تھی، وہ کہتا میں اس عالم کو کسی کی مخلوق نہیں مانتا، آفتاب خود مستقل ایک معبود ہے، اس کے اختیارات میں بہت کچھ ہے، مگر اس نے یہ بھی نہیں کہا۔ اگر وہ ایسا کہتا تو ابراہیم علیہ السلام کا اعتراض سامنے آ جاتا جو انہوں نے جمہور کے سامنے آفتاب کی ربوبیت کے خلاف اٹھایا کہ اگر یہ رب ہے تو عابدوں اور پجاریوں سے زیادہ اس معبود اور دیوتا میں تغیرات اور پھر فنا ہونے کے اثرات کیوں موجود ہیں؟ رب کو فنا اور تغیرات سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے، اور کیا یہ اس کی قدرت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مقررہ وقت سے پہلے یا بعد میں طلوع یا پھر غروب ہو جائے؟ نہیں۔ اچھا، اب تیسری صورت کیا تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی تحدی، ان کی چیلنج کو قبول کر لیتا، مغرب سے نکال کے دکھاتا، مگر نمرود ان تینوں صورتوں میں سے کسی بھی صورت پہ جو ہے قادر نہیں تھا، وہ لاجواب ہوئے بغیر تو رہا نہیں۔ تو اب اس کا نقشہ قرآن کریم نے کیسے کھینچا؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کا واقعہ جس کو اللہ نے بادشاہت بخشی؟ اس نے کس طرح ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں مناظرہ کیا، جب کہا ابراہیم نے میرا رب تو زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں بھی زندگی بخشتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا بلا شبہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو اس کو مغرب سے نکال کر دیکھا۔
بس وہ کافر مبہوت اور لاجواب ہو کے رہ گیا، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو رایاب نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آدر کو اسلام کی تلقین کی، پیغام حق سنایا، سیدھی راہ دکھائی، اور اس کے بعد عوام اور جمہور کے سامنے اس دعوت کو پیش کیا، اور سب کو امر حق تسلیم کرنے کے لیے فطرت کے بہترین اصول اور دلائل کو پیش کیا، اور اپنی دعوت میں انہوں نے نرمی اور شیریں کلام بھی کی، اور مضبوط اور محکم روشن دلائل کے ساتھ ان پہ حق کو واضح کیا، اور سب سے آخر میں بادشاہ کے ساتھ بھی مناظرہ کیا، اور اس پر روشن کیا کہ ربوبیت کا حق صرف اللہ کے لیے ہے، اور بڑے سے بڑے شہنشاہ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے، کیونکہ وہ کل دنیا اسی کی مخلوق ہے، اور وجود و عدم کی جو قید اور بند میں گرفتار، مگر اس کے باوجود بادشاہ آذر جمہور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے لاجواب ہیں، دلوں میں قائل، بلکہ بتوں کے واقعے میں تو انہوں نے زبان سے یہ اقرار بھی کیا کہ ابراہیم جو کچھ کہتا ہے وہی حق ہے، وہی درست ہے، تاہم کسی نے سیدھی راہ اختیار نہیں کی، قبول حق سے وہ پھرے رہے، اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے برعکس اپنی ندامت اور ذلت سے متاثر ہو کے بہت زیادہ غصے میں آ گئے، اور بادشاہ سے رعایا تک سب نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ اپنے ان معبودوں کی توہین، باپ دادا کے دین کی مخالفت میں ابراہیم کو دیکھتی آنکھ میں جلانا چاہیے، کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا بھی یہی ہو سکتی ہے، اور پھر اپنے معبودوں کی تحقیر، ان کی حقارت کا جو انتقام ہے وہ کیسے لینا چاہیے۔ تو اس مرحلے پہ پہنچ کے ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب دلائل کی قوت کے مقابلے میں مادی طاقت نے مظاہرہ شروع کیا، باپ ان کا دشمن، عوام جمہور ان کی مخالف ہے، اور بادشاہ وقت بھی ان کی مخالف ہے۔ اب چاروں طرف مخالفت کی آواز، دشمنی کے نعرے، نفرت اور حقارت کے ساتھ سخت انتقام، اور پھر خوفناک سزا۔ تو ایسے وقت میں ان کی مدد کون کرے، ان کی جو حمایت کا سامان ہے وہ ان کو کون مہیا کرے، مگر ابراہیم علیہ السلام کو ان مادی اسباب کی ضرورت نہیں تھی، ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی، اور خوف بھی نہیں تھا، اور وہ اسی طرح بے خوف و خطر اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بالکل بے نیاز، اعلان حق میں وہ سرشار بھی تھے، رائے ہدایت میں وہ مشغول۔ البتہ ایسے نازک وقت میں جب تمام مادی اسباب ختم، دنیاوی اسباب بالکل ناپید ہو گئے ہیں، حمایت کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت ایک ایسا زبردست سہارا، جو تمام سہاروں کا بڑا سہارا، جو تمام نصرتوں کا ناصر، وہ خدا واحد کا سہارا، اور اس نے اپنی رب اور پھر قوم کے عظیم جو مربت ہادی ہے، رہنما ہے، ان کو بے یار و مددگار نہیں رہنے دیا۔ اچھا، تو جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو انہوں نے خاک میں ملایا، اور وہ یہ کہ نمرود اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنوائی، اور کئی دن مسلسل آگ کو جلایا گیا، اور اس کے شعلے قرب و جوار کی جتنی بھی اشیاء تھیں وہ بھی اس کے یعنی کہ تبش سے جلسنے لگی، اور اس وقت پھر بادشاہ اور قوم کو ایک مکمل اطمینان ہوا کہ اب ابراہیم کی اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس دیکھتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر اپنی سوزش کا اثر نہ کرے، ناری عناصر کا مجموعہ ہوتے ہوئے اس کے حق میں سلامتی کے ساتھ وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں برد اور سلام بن گئی، اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام دیکھتی ہوئی آگ سے سالم اور محفوظ دشمنوں کے نرغے سے وہ نکلے۔ تو اس مقام پر ایک مذہبی انسان کی دلی اطمینان اور سکون کے لیے یہی کافی ہے
کہ وہ آگ کے برد اور سلام ہو جانے کو اس لیے صحیح اور مبنی حقیقت سمجھے کہ جیسے کہ اپنی عقل اور اپنے شعور سے اول تو اس امر کے امتحان کہ قرآن کریم کی تعلیمیں وہی الہی کی تعلیم ہے اور اس کی لانے والی ہستی کی زندگی کا ہر پہلو پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ ہے، اور یہ کہ جن موجزانہ حقائق کی اطلاعات پہنچانا اور پھر وہی الہی کے ذریعے ہم کو جو سنایا جاتا ہے وہ عقل والوں کے لیے ایک حیران کن چیزیں ہیں، لیکن عقل کی نگاہ میں ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے ایک مخبر صادق جس کی زندگی کی صداقت کا ہر پہلو سے امتحان کر کے یہ اطمینان حاصل کیا گیا، اور اس قسم کی خبریں بلا شبہ صحیح اور حق ہیں، جیسے کہ وہ ہرقل ہے، ہرقل اعظم یعنی کہ وہ جو قیصر تھا روم کا، تو اس نے کیا کہا تھا کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا اور ان سے دغا اور فریب نہیں کرتا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی جانب، خدا کی جانب کسی غلط بات کو منسوب نہیں کر سکتا اور کبھی اس پر جھوٹ بولنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور پھر مذہبی زندگی میں صاف اور سیدھی راہ بھی یہی ہے کہ جس مذہب کی مکمل تعلیم کو عقل کی کسوٹی پہ اگر پرکھ کے ہر طرح کا جو ہے قابل اطمینان حاصل کر لیا جائے، تو اس کے بتائے ہوئے چند ایسے امور جو عقل کے لیے صرف حیران کن ہوں مگر اس کے نزدیک محال ذاتی اور ناممکن کے مترادف بھی نہ ہوں، تو ایسی فلسفیانہ جو چیزیں ہیں نا ان کے بغیر ایمان لے آیا جائے، اور سوی وہی جو ہے ان کی یقینی اور پھر جو غیر مشکوک اطلاعات ہیں جیسے کہ سورج کی روشنی سے زیادہ روشن سمجھا جائے اور یقین رکھا جائے کہ تمام اشیاء میں خواص اور تاثیرات پیدا کرنے والے خدا میں یہ قدرت موجود ہے کہ جب چاہے ان کو دی ہوئی تاثیر اور خاصہ سلب کر لے اور جب چاہے دوسری کیفیت کے ساتھ وہ بدل دے۔ لیکن مادیین کے لیے اگر یہ راہ باعث اطمینان نہ ہو، فلسفے کے شیدائی مذہب کے اس مسئلے کو اگر وہ فلسفیانہ باتوں سے اگر پاک نہ رہنے دینا چاہتے ہوں تو ان کے لیے اس معجزے سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ آگ کا طبعی خاصہ جلا دینا ہے، اور جو شے اس میں جلدی ہے تو اس میں تو جلنا ہے، وہ تو جلے گی۔ لیکن آج کل کیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ فائر پروف وغیرہ ہیں، تو آگ کے شعلوں کے اندر وہ کیوں محفوظ رہتی ہیں؟ تو یہ تو ایک سائنسی ترقی ہے، لیکن تو اب وہ مثالیں جو لگائے رہتا ہے ان پہ اثر نہیں کرتی، لیکن ایک مذہبی انسان کے لیے اس طرح جو ایک فلسفیانہ رنگ ہے اس میں جواب دینے کا کوئی حق نہیں ہے کہ نمرود اور اس کی قوم کی دیکھتی آگ میں جلانے کا خاصہ اس طرح واقعی تھا جس طرح آگ کے واقعی عنصر میں موجود ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے لیے بے اثر ثابت ہوا، اور وہ بے اثر ثابت ہونا تھا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کیا، جو اللہ رب العزت نے جو احکام ان کو دیے انہوں نے عوام تک یعنی کہ ان کو پہنچایا، اور جہاں جہاں یعنی کہ انہوں نے اپنی دعوت کے اسلوب کو بدلنا چاہا وہاں پر انہوں نے بدلا، اور آخر پہ جب سب کچھ ختم ہوا تو انہوں نے سب کچھ اللہ کے سپرد کیا، اور تمام جو چیزیں تھیں تو اللہ رب العزت نے ان کو سرخرو کیا۔ استاد محترم یہاں پر میری بات مکمل ہوئی۔ جی ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے اس کو مکمل کیا ہے، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس حوالے سے۔ میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ استاد جی مولانا دراسی صاحب نے بھی اس حوالے سے لکھا ہے کہ دعوتی پوائنٹ کو واضح کرتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا وہ مشاہدات اور محسوسات کی زبان کا دور تھا، اور ہر بات کو اسی معیار پر سمجھا اور پرکھا جاتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی قوم کے عام لوگوں کے سامنے، پنچایت کے سامنے، بڑے مجمع کے سامنے، بادشاہ وقت کے سامنے اسی زبان میں گفتگو کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ٹوٹ جانے، کلام نہ کرنے کو، اور ستاروں اور چاند کے ڈوب جانے کو، سورج کے مشرق سے طلوع ہونے کے کھلے مشاہدے کو اللہ کی وحدانیت پر اپنے استدلال کی بنیاد بنایا، اور قوم کے ہر طبقے کو
خود اس کی زبان میں لاجواب کیا۔ تو وہ دور چونکہ مشاہدات کی زبان کے غلبے کا دور تھا، اور بلکہ غلبے کا یعنی مشاہدات اور محسوسات کا یہ عالم تھا کہ قرآن کریم کے مطابق بھی حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی تھی کہ انہیں اس بات کا مشاہدہ کرائیں کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، آپ سب کے علم میں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گفتگو کے انداز اور ترجیحات میں ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ زمانے کے تقاضے کیا ہیں، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی عوام کو دعوت و تبلیغ کی جائے اور دینی احکام اور تعلیمات جو ہیں وہ سمجھائی جائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ بہت اچھے انداز میں آپ نے جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن پیش کی۔ جی مولانا محمود الحسن صاحب، اب آپ فرمائیں کہ مختصر وقت میں آپ بات کریں گے، یا صفیہ السلام علیکم صاحبہ ورحمۃ اللہ کی وبرکاتہ۔ گفتگو پر کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو بھی آپ جی استاد جی، میں مین نے اپنی پریزنٹیشن شیئر کر دی ہے گروپ میں، اس پر ہی ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو، یا پھر اگر نیکسٹ میں رکھنا چاہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ میں کر دیں گے، جیسے آپ کا جی حکم اگر ہو تو بس۔ مختصر ہے، اگر 10-15 منٹ میں ہو سکتی ہے تو ابھی کر لیں۔ جی استاد جی، میں شروع کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ میں نے گروپ میں شیئر کر دی ہے، اگر کوئی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنا چاہے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میری اسائنمنٹ کا عنوان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا منہج تبلیغ۔ احسن القصص جو ہے اس سے اخذ کرتا 7 سنہری اصول ہیں جو کہ میں آپ رات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھی جائے کہ نبوی منہج اور عام تصور دعوت کیا ہے۔ جو نبوی منہج ہے وہ یہ ہے کہ جو دعوت ہے وہ ایک مکمل طرز زندگی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بذات خود بھی ایک اسوہ حسنہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک جملہ وہ دعوتی اسلوب کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور عام تصور جو ہے، اگر ہم عام دنیا کی اصطلاح میں دیکھ لیں تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ دعوت جو ہے نا صرف واضح و نصیحت کا نام ہے، لیکن اصل میں ایک مسلمان کے لیے جو دعوت ہے وہ ایک مکمل طرز زندگی کی طرف رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ اصول دعوت میں سب سے پہلا اور بنیادی اصول جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی دعوت جو ہے نا جی، اس کو بنیاد یعنی کہ دعوت کی بنیاد توحید پر قائم کرنا ہے۔ کہ دیکھیں، مخاطب نے سوال کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس ترجیح اپنی یعنی کہ اس کی جو تعبیر تھی اس پر جو ہے نا جی اپنی جو ترجیح ہے نا جی ان کو متعین کیا، تو فوری دنیاوی ضرورت کو نہیں بلکہ پہلے اصلاح عقیدہ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا جی جب ان کو بات سمجھ آ گئی تو اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی۔ پہلے بھی تعبیر بتا سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو موقع محل تھا اس کی مناسبت کو دیکھا اور اس کے مطابق انہوں نے عوام کی قیدیوں کی اصلاح فرمائی۔ دوسرے نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو نفسیاتی رسائی دیکھی وہ یہ تھا کہ حکمت اور نرم انداز کے ذریعے نرم انداز گفتگو کی، اور اس کے ذریعے جو ہے انہوں نے اپنے جیل کے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ فرمایا، جیسا کہ قرآن نے بھی الفاظ کو نقل کیا ہے کہ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں۔ سختی یا تاخیر نہیں تھی بلکہ محبت اور خیر خواہی جو تھی وہ غالب تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ قید خانے کے اندر آپ علیہ السلام کی بات کو زیادہ قبول کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دعوت جو ہے، اگلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ کمزوری کی حالت میں دعوت ضروری ہے، بلکہ زندگی کے ہر موقع میں جب انسان کمزور ہے، جب انسان طاقتور ہے، جس حال میں بھی ہے دعوت ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کمزوری کا زمانہ بھی دیکھا ہے، طاقتور ہونے والا زمانہ بھی دیکھا ہے، کہ جب آپ علیہ السلام قید خانے میں تھے تو اس وقت بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام
دعوت دے رہے ہیں۔ اور جب آپ کا دور حکومت آیا ہے، یعنی جب آپ بطور حاکم کے ایک طاقتور شخص کے طور پر مصر کے اندر تشریف فرما ہوئے، تو اس وقت بھی آپ نے جو دعوت کا انداز تھا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا غالب رہا۔ اب دونوں کے اندر فرق کیا ہے کہ جب آپ علیہ السلام جیل میں ہیں، اس وقت بھی لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیکوکار لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں تھا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام برسر اقتدار ہوئے تو اس وقت آپ کے معاملات بدل گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود لوگوں نے آپ کے بطور حاکم بھی اس کی تعریف کی، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انک الیوم لدینا مکین امین، کہ آج آپ ہمارے نزدیک معزز اور امانت دار شخصیت ہیں۔ یہ اعزاز بھی کس بات کی علامت ہے کہ دعوت چاہے غریبی ہو، چاہے امیری ہو، چاہے کمزوری ہو، چاہے طاقت ہو، ہر حال میں دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں تو اپنے سے زیادہ اپنی کمزوری کو اور ظاہر کیا جائے، نہیں۔ دعوت کے اندر اللہ جل جلالہ کی ذات کی چونکہ دعوت دے رہے ہیں، تو اس لیے دعوت میں کیا ہے کہ دعوت کے اندر بے نیاز ہو کر دعوت دیں۔ اور جب آپ طاقتور ہیں تو طاقتور ہونے کی حالت میں بھی دعوت دے رہے ہیں، تو انک الیوم لدینا مکین امین کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت آپ امین بھی ہیں اور معزز بھی ہیں، کہ عزت کب ہوتی ہے کہ جب انسان ہر انسان کی عزت کا خیال رکھے، اس کی جو ہے نا جی نفسیاتی پہلوؤں کو بھی غالب رکھے، اور اس کی عزت کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ بات کرے۔ یہ بھی دعوت کا ایک پہلو ہے۔ چوتھا اصول جو ہے کہ دعوت جو ہے ہر ماحول اور ہر میدان کے اندر جو ہے نا جی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر کنویں میں ہے تو صبر و استقامت جو ہے وہ اس بات کی، وہ بھی ایک دعوت کا پہلو ہے، وہ بھی ایک دعوت کے لیے ضروری چیز ہے کہ صبر و استقامت ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد غلامی ہے تو غلامی کے اندر بھی امانت اور دیانت ہے، کہ غلامی دو طرح کی تھی، کہ پہلے عزیز مصر کے غلام تھے تو وہاں پر انہوں نے عزیز مصر کے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے آ، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا جو معاملات تھے ان سے۔ اور پھر اس کے بعد دیانت داری بھی ہے کہ جب جیل میں گئے تو جیل کے اندر بھی انہوں نے اپنی امانت داری اور دیانت داری کا خیال رکھا۔ پھر اس کے بعد حکومت اور نظام عدل، اور جب نظام معیشت قائم کیا تو اس کے اندر بھی کیا کیا، انہوں نے اپنی نبوت کی صفات کو غالب رکھتے ہوئے دعوت کا اسلوب اختیار کیا۔ دنیاوی سوال کو دینی دعوت سے جوڑنا بھی ایک اصول ہے، کہ سوال پوچھا تھا کہ بھئی خواب کی تعبیر بتا دیں، اس کا جواب تو یہ بنتا تھا کہ خواب کی تعبیر بتا دی جاتی تو بات ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، اصل دعوت کو دیکھا کہ خواب کی تعبیر سے پہلے اللہ کی معرفت اور توحید کو بیان کیا، اور پھر اس کو جو ہے نا جی، یعنی وہ جو اللہ نے جو نعمت عطا کی تھی کہ خواب کی جو تعبیر بتا رہے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کیا کہ یہ جو نعمت مجھے عطا کی گئی ہے یہ میرے رب کی طرف سے۔ اور اس کے بعد جو ان کا سوال تھا اس کا جواب دیا، یہ بھی بتا دیا کہ دنیاوی سوال کو دینی دعوت سے جوڑ دینا بھی جو ہے نا دعوت کا ایک اسلوب ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی دنیاوی بات پوچھتا ہے تو اس کو دنیاوی بات بتا دی جائے، نہیں، سائل کے سوال کو دیکھ کر اس کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں دین کی بات کو، دین کی دعوت کو بھی جوڑ دیا جائے۔ اور آخر میں جو سب سے اہم اصول ہے وہ یہ ہے کہ عفو درگزر، چھٹا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ عفو درگزر داعی کا سب سے بہترین اخلاق جو ہے، سب سے بہترین ہتھیار وہ یہ ہے کہ عفو درگزر ہو، کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام منصب نبوت پر بھی فائز ہیں اور ساتھ میں حکومت کے یعنی برسر اقتدار بھی ہیں، تو آپ کے بھائیوں نے جب آپ کے سامنے حاضر ہو کر مال کا مطالبہ کیا، ساری اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ انتظار کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں انتظار انشاءاللہ۔
جی مولانا. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 اصول ہو گئے ہیں. کہ چھٹا اصول کیا تھا کہ عفو درگزر ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. کہ بھائی آئے ہیں اور خود اس وقت حاکم ہے. جب بھائیوں کو پہچانا تو حالانکہ بھائیوں کو جو ہے نا جی ان کے گناہ کی سزا بھی دی جا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا. ایک دائی کا ہدف ہمیشہ اصلاح ہوتا ہے، انتقام نہیں. تو اس لیے عفو درگزر کو اپنا ہتھیار بنایا، اور لا تثریب علیکم اليوم کے تحت جو ہے نا یہ اپنے بھائیوں کو بھی مسخر کر دیا. ساتواں اور اہم اصول جو ہے کہ داعی کی جو اصل قوت ہے وہ اللہ پر کامل بھروسہ ہے. یہ نہیں ہے کہ داعی جو ہے نا جی اپنے جو تدبیر ہے، جو ظاہری اسباب ہیں ان پر بھروسہ کرے. اگر دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندھیرے میں ہیں، آزمائش زلیخا میں ہیں، یا جو خواتین دعوت میں آئی تھی ان کی آزمائش میں ہیں، قید خانے کی تاریکی میں ہیں، یا حکومت کا منصب ہے. ہر حال میں اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا. اور جہاں پر بھی یہ واقعہ آئے گا وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق نبوت والا بھی ہے اور ساتھ میں توکل والا بھی ہے. تو دعوت کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. حالات جیسے بھی ہوں، حالات کے اندر بندہ جتنی مشقت میں ہو، جتنی سہولت میں ہو، ہر ایک آزمائش ہے. اور اس آزمائش میں اللہ کے اوپر بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ اس سے نکال دیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ساری ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے جو تیار کیے تھے. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا ہو گیا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. بڑے مختصر انداز میں آپ نے تمام پوائنٹس جو ہے وہ سب کے سامنے پیش کیے. جی کسی صاحب نے کوئی بات کرنی ہو، دونوں پریزنٹیشن پر کوئی کمنٹ کرنا ہو یا اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں. استاد جی آج ایک پروگرام کے سلسلے میں چیچا وطنی کے سفر پر ہیں، تو موٹر وے پر ہونے کی وجہ سے نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے جوائن نہیں کر سکے. وگرنہ استاد جی کا ارادہ تھا کلاس میں شامل ہونے کا.